جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला 11 जमातों का एक बड़ा पुरजोर इलेक्शन हो रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अब तक वाज़ेह बरतरी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाइव। तो अब तक के जो नताइज हैं उनमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी है और मज़ीद रहनुमाओं के साथ जैसे पहले भी लाइव ट्रांसमिशंस चल रही हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। तो अभी मुमताज़ कालू साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मुमताज़ कालू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली भी हैं, उनसे बात करेंगे। वेलकम सर, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हेलो सर वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान की गैरतमंद कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक गैरतमंद कौम होने का दिया है। ये अंग्रेज के जो गुलाम और जो कौम को गुलामी में जकड़ना चाहते थे, कौम ने साबित कर दिया कि हम आजाद कौम है, हम गुलाम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पंजाब के अंदर 20 सीटों में आपने देखा है कि 17 सीटें जो है वाज़ेह तौर पर पीटीआई जो है वो जीत रही है। उन्होंने सारी कौम ने इन 14 चोरों को, अली बाबा 40 चोरों को शिकस्त दी है और खान साहब को अल्लाह ताला ने के फजल करम से उनका साथ दिया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया, जितनी इन्होंने प्री पोल रिगिंग की थी, इसमें इंतजामिया इनकी थी, पुलिस इनकी थी और इन्होंने जो चोरों ने पैसे लिए थे उस वक्त वो भी सारे इलेक्शन में झोंके हैं, गवर्नमेंट के वसाइल भी लगाए हैं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने कहा कि शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। सर जैसे आपने अभी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 17 सीटों पे जो है वाज़ेह बरतरी है, कितना इम्पैक्ट आएगा? अब पंजाब में हुकूमत जो है, जारी सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने जा रही है, तो क्या लगता है कि अब हमारी जो पॉलिटिकल है और हमारा कौम है, मुल्क जो है कितनी तरक्की करेगा? अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले मुल्क तरक्की कर रहा था और उसके मईशत के सारे अशारिये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्लस थे, 5.8% जो है वो जीडीपी था। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लोगों के गरीब अवाम के जेब में खान साहब ने 10 लाख का सेहत का कार्ड डाला था और गरीबों को हर 3 महीने के बाद 14,000 रुपए घरों में मिल रहे थे। इसी तरह दोबारा इंशाअल्लाह ये सारे प्रोग्राम चलेंगे और जो चीजें खान साहब करने जा रहे थे उसके लिए आप देख रहे थे कि IMF के कहने के बावजूद खान साहब ने डीजल की कीमतों को कम किया था, बढ़ाया नहीं था। तो इन्होंने आकर पाकिस्तान की आवाम पे शब खून मारा और डीजल और पेट्रोल की कीमतें डबल कर दी, जिससे तमाम जरूरियात जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। लोगों गरीब लश्कर उनका तन और मन का जो रिश्ता था वो कायम रखना भी मुश्किल हो गया। इंशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत अब बनेगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। सर रिलीफ की बात कर लें तो सेहत कार्ड का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, तो यहाँ पे जो है सेहत इंसाफ कार्ड पे जो है तख्तियाँ अपने नाम की लगाई जा रही थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जानिब से। तो ये देखो खान साहब ने सारा हर जो शनाख्ती कार्ड था उसको सेहत कार्ड करार दे दिया। पंजाब के हर खानदान के लिए उनकी जेबों में 10 लाख का कार्ड डाल दिया और गरीब लोग जो बेचारे बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले जाते थे, हर बंदा जो है अपने ऑपरेशन भी करवा रहा था, अपने इलाज भी करवा रहा था, खान साहब को दुआएं भी दे रहा था। ये दुनिया में एक बेमिसाल प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किया। तो इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम जो है खान साहब ने, आपने देखा कि कोरोना के अंदर जो है 3 साल उनकी हुकूमत के दौरान कोरोना रहा, लेकिन कोरोना में भी सारी दुनिया ने खान साहब की हुकूमत की तारीफ की कि खान साहब ने उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और इसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो पहले से भी ज्यादा हुई और हमारे रिमिटेंसेस जो बाहर से आते थे पैसे वो भी ज्यादा हुए। टैक्स की कलेक्शन जो है वो आपको पता है कि वो इन्होंने 4,600 अरब रुपया जो वो कर दी थी 2900 से 4,600 अरब से। उसी से लोगों को डीजल में जो है वो सब्सिडी दी, जिसकी वजह से कीमतें डीजल की बजाय बढ़ाने की उन्होंने कम की। इन्होंने आते ही जुल्म किया और
دیا. سر یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی تھی یہ اس سے پہلے جو ہے مارچ بھی ہوتے رہے ہیں, مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیے گئے ان کی جانب سے, لیکن آتے ہی عوام کو جو ہے جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ جکڑ دیا گیا مہنگائی کی چکی میں. تو اب ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم خوشحال پاکستان بنا رہے ہیں, تو اب اس الیکشن کے بعد جو ہے قوم نے بھی ان کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب خان صاحب جو ہے پراپر الیکشنز کی طرف لے کے جائیں گے اس ملک کو, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ آپ دیکھیں کہ اگر یہ دیکھو ہماری جو پارٹی انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے ہیں ان کے غلط رویے کی وجہ سے, جس میں امریکہ کی مداخلت ہوئی اور یہاں ان کو لا کر چوروں کو ڈاکوں کو ہمارے سر پہ بتایا گیا, اس کے خلاف انہوں نے ریزائن کر دیا. اب خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے جس میں عوام کو اسی طرح جس طرح ان 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے, جس کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ آئے, تاکہ ملک کی ترقی کے لیے وہ اپنے پروگرام اور پلان کے مطابق کام کرے اور غریبوں کو جو ہے سکھ کا سانس آئے. سر یہ الیکشن کتنا مشکل تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ ایک طرف 11 جماعتیں تھیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف, اور دوسری اگر میڈیا مافیاز کی بھی بات کریں تو میڈیا بھی جو ہے 25 چینل جو ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ تھے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میڈیا بھی اس وقت جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے اپنے قبلے جو ہے وہ چینج کر لیے, لیکن میں ان میڈیا والے بھائیوں کو جس طرح عمران ریاض تھا, جس طرح ارشد شریف ہیں, جس طرح دوسرے اینکر جو ہیں وہ چودھری صاحب ہیں وہ جو آتے ہیں دنیا نیوز میں, آفتاب اقبال صاحب کا بھی سر نام اگر نام نہ لیں گے تو زیادتی ہوگی, زیادتی کی انہوں نے, تو یہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم شروع کر دیا تھا کہ جو لوگ حق کے لیے بات کرتے تھے ان کی زبان بندی اور ان کے سارے جو ہر قسم کے پرچے ان کے اوپر دے رہے تھے, تو یہ ظلم ہو رہا تھا. تو الحمدللہ اس ظلم کا آج ان کو عوام نے جواب دے دیا ہے. سر بڑا زبردست زین قریشی کی سیٹ پہ ایک بڑی ہمیں سننے کو باتیں ملی تھی کہ ان کی جو سیٹ ہے وہاں پہ جو ہے 10 ووٹوں پہ زین صاحب جو ہے بائک دے رہے ہیں. الزامات کتنے حد تک درست ہیں؟ باقی حلقوں میں بھی اب تو پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری ہے. دیکھیں زین کی سیٹ پہ جہانگیر ترین جو ایک مافیا کا حصہ ہے اس نے جس طرح اس پہ پیسہ خرچ کیا پانی کی طرح بہایا ہے اور کوشش کی ہے زین کو ہرانے کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پر اور شاہ محمود قریشی صاحب پر یہ ملتان کے لوگوں کا اعتماد ہے کہ ان کو انہوں نے وہاں سے کامیاب کرایا. میں ان کو ان کے ملتان کے لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے پاکستانی ہونے کا, غیرت مند پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کی اس ملک کے اندر اب کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے ساتھ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی شیئر کرتے چلیں. ڈیرہ غازی خان سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی. دوسری جانب زین قریشی صاحب کے حلقے کی بات کر رہے تھے تو زین قریشی صاحب نے بھی جو ہے واضح برتری کے ساتھ میدان مار لیا. سر کتنا لاہور سے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. لاہور تو نون لیگ کا گڑھ مانا جاتا تھا, تو اب یہ کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بن گیا ہے, یہ پورا ملک پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ نہیں بن گیا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت ساری قوم نے, وہ بے شک لاہور ہو, وہ بے شک خوشاب ہو, ڈیرہ غازی خان ہو, ملتان ہو, بکر ہو, کوئی بھی ضلع آپ لے لیں, الحمدللہ ساری قوم جو ہے جاگ چکی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک میں چوروں لٹیروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب ہم جو کچھ انہوں نے ہمارا لوٹنا تھا وہ لوٹ کر اپنے بچوں کے لیے باہر ان کا فیوچر بنا لیا. اب ان کے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ جیلوں میں گزرے گا. سر آنے والا وقت نواز شریف اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سرگرم رہنما تھے جو یہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں تو ان کو ابھی تک واپس نہیں لایا جا سکا, تو اس کے پیچھے کن اداروں کی نااہلی تھی یا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ریلیف دے دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں یہاں ادارے جو ہے ان کا بڑا ہر کام میں عمل دخل ہوتا ہے. ہمارے ملک کا سسٹم جو ہے انصاف کا وہ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے چور جو ہے ان کو وقت پہ نہ ان کو سزا ہوئی, نہ ان کو جو ہے وہ ان سے جو ہے پیسے ریکور ہو سکے. اس کو بھی ابھی سسٹم کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور میں اپنے اداروں کو
کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل جو لوگ جن کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس مستقبل پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ مجرموں کو جو ہے قرار واقع سزا ہونی چاہیے اور ملک کے غریب عوام کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس آنا چاہیے، مسلوقہ مال جس کو قوم کے پاس واپس آنا چاہیے۔ سر بات کر لیتے ہیں اداروں کی، بات کیا تو نیب کے قوانین میں بڑی ترامیم کی ہیں، ہماری آئی تھنک سو فرسٹ ٹائم پروگرام میں بات چیت چل رہی ہے تو میں آپ سے وہ بھی بات کروں گا۔ نیب کے جو قوانین ہیں اس سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ہے پیپلز پارٹی کے جو لیڈران تھے ان کو بڑے فائدے ہیں، تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں واپس آئے گی تو ان رولز کو پھر سے ویسے ہی کیا جائے گا جیسے نیب کے پہلے قوانین تھے یا اس سے بھی سخت کیا جانا چاہیے؟ جب انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی اب اللہ کے فضل و کرم سے واپس آئے گی جنرل الیکشن کے بعد 2/3 میجارٹی کے ساتھ، تو ہم ان کالے قوانین جو انہوں نے بدلے ہیں سب کو ٹھیک کریں گے تاکہ جو مجرم ہو اس کو جلدی سے جلدی اس کو سزا ملے، تاکہ ان کیسوں کو اتنا لمبا ہی نہیں ہونا چاہیے، اور جواب دے چور کو جواب دینا ہوتا ہے، نہ کہ جس نے چور پہ استغاثہ کرنا ہے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا الٹی گنگا بہا دی تھی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آئے گی تو جس کے لیے ملک کے لیے بہترین قوانین بنائے گی، جس سے انشاءاللہ تمام ملک کے لوگوں کو غریبوں کو انصاف ملے گا۔ سر پاکستان تحریک انصاف کہنا چاہتا ہوں جی حمزہ ککڑی جو ہے ابھی اس کو فوری طور پہ ابھی ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پہلے بھی کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اس کو بھی ہمارے اداروں نے ہمارے اوپر ناجائز بٹھایا تھا اور آج پاکستان کی عوام نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اس کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے۔ سر پہلے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی سپورٹران ہیں اور لیڈران ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج پاکستان کی غیور عوام نے جو ہے امپورٹرز کو جو ہے پکی ٹکر دی ہے اور ان کو یہ باور کروا دیا ہے کہ امپورٹرز جو ہے اب ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ تو کیا لگتا ہے 11 جماعتیں تھی ایک طرف اور ایک پاکستان تحریک انصاف، تو کیا یہ عوام کو یہ خود خان صاحب نے جو شعور دیا تھا اسی شعور کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہو گیا کہ آج جو ہے امپورٹرز کو واضح ان کے گڑھ میں سے بھی شکست ہو رہی ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ جا چکی ہے، یہ علی بابا اور 40 چور جو کٹھے ہوئے تھے ان کا جہاز جو ہے کٹھوں کا سب کا جو ہے وہ سمندر میں ڈوبا ہے۔ تو الحمدللہ شکر کریں کہ خان جو ہے وہ اکیلا تھا اور اس نے قوم کو جگایا، قوم کو بتایا، ان کی کرتوتیں بتائی، اور اس وقت قوم ساری جو ہے متفق ہو کے ان چوروں ڈاکوں کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ان کا پاکستان کے اندر کوئی مقام نہیں ہے جہاں اپنے بیٹوں کو انہوں نے جا کے کاروبار باہر بنا کے دیے ہیں، یہ بھی وہاں جائیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ ایسے قوانین بنائیں گے کہ جو انہوں نے مال لوٹا ہے وہ وہاں سے ان سے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ سر ان کی بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ پاکستان میں ہیں، تو کیا اب جو انہوں نے مال لوٹا ہے، جو ان پہ الزامات ثابت ہوئے، کیا گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو گورنمنٹ کے انڈر کر کے جو ہے اب چلانا چاہیے تاکہ جو ہے پاکستان کی جو ہے قومی خزانے میں وہ سارا پیسہ جائے اور پاکستان کی جو ہے آمدنی مستحکم ہو؟ بالکل جو ہے نا، بجائے اس بات کے کہ غریبوں پہ ٹیکس لگائے جائیں، ان چوروں سے ان کا لوٹا ہوا مال واپس لے کے قومی خزانے میں جمع چاہیے، اور اگر یہ سارا مال واپس لے لیا جائے تو میرا خیال ہے مزید کوئی ٹیکس لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ سر میں نے پہلے ایک مرتبہ ایک پروگرام میں پہلے بھی بات یہ کی تھی کہ ملک کو کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا چاہیے، ملک کو بچانا چاہیے۔ آج آپ کے توسل سے بھی، کیونکہ آپ کے بھی جتنے بھی فینز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے توسل سے میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو امپورٹرز کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو جو ہے قرضہ سے نجات دلوائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو ہے پراپرٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروانا چاہیے، کیونکہ جتنی ان کی پراپرٹیز ہیں اس سے تو پاکستان کا قرضہ کم ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے سر؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ 2 ڈھائی 3 مہینے جو یہ آئے ہیں، جس طرح آپ ایک بات اور میں آپ کو آپ کے وساطت سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے جتنے ترقیاتی کام ہو رہے تھے، روڈز بن رہی تھی، مختلف ترقیاتی کام پاکستان میں ہو رہے تھے، ان کو فوری طور پہ حمزہ ککڑی نے آ کے ان کے جو ہے وہ روک دیا، ان کے آرڈر روک دیے، ورک
آتی ہے, جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر جو تقریباً 50% جو مہنگائی کیا تھا کر دی. تو اب وہ اتنی ٹینڈر مہنگے ہو گئے ہیں, وہ اربوں روپے ملک کو نقصان پہنچا ہے ان کے 2-2.5 مہینے آنے کی وجہ سے. اس کا بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مشن بننا چاہیے اور ان کو اس کی صلاح ملنی چاہیے کہ آپ نے آ کے, یہ نہ آپ کے پاس مینڈیٹ تھا, کیسے آپ نے آ کے یہ غلط فیصلے کیے. سر یہ آئی ایم ایف کی بات کر لیں. آئی ایم ایف کی کہتا ہے کہ ابھی تک جو ہے آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ہے شرائط جو ہیں وہ ہماری نہیں مان رہے. آئی ایم ایف کی شرائط ابھی تک نہیں پوری, مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, غریب عوام کی جو ہے زندگی دو بھر ہو گئی ہے. تو آئی ایم ایف کا چکر کب ختم ہوگا ہمارے اس ملک سے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو جتنے فائنینشیل ادارے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں وہ کتنے کریڈیبل ہیں. جب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے انگلینڈ کے اندر ان کے اوپر کیس چلتے رہے, انہوں نے اپنے میز فیئر کے وہ جو فلیٹ خریدے ہوئے ہیں, باقی انہوں نے بزنس بنائے ہوئے ہیں, تو وہ کس طرح ان پر اعتماد کر کے ان کو دیں گے. انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ قانون جو ہے اس میں آئین بنائیں کہ نیب کے قوانین کو اور سخت کریں کہ جو بندہ چوری کرے وہ اس کو سزا ملے. انہوں نے آ کے نیب کے قوانین کو اور ریلیکس کر دیا اور اپنی فیور میں کر دیا. تو کس طرح آئی ایم ایف میں ان پہ اعتبار کرے گی؟ یہ تو آپ کو پتا ہے شہباز شریف تو جھوٹوں کا سردار ہے. جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے میری کرپشن ڈھیلا کو ثابت کر سکتے, لیکن تم نے کرپشن کی ہی نہیں ہے. تم نے تو اربوں کی کرپشن کی ہے, خربوں کی. جب ٹی وی پہ آتا ہے قوم کو کہتا ہے کہ ڈھیلے کی میری کرپشن ثابت ہو جائے تو میں جو ہے اسی وقت ریزائن کر دوں گا, میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. بھائی ڈھیلے کی تم نے کی نہیں ہے, تم نے خربوں کی کی ہے, تم نے بھی کی ہے, تیرے بھائی نے بھی کی ہے, تیرے ٹبر نے بھی کی ہے, ذرا ٹبر چور ہے. اور یہاں پہ سر آپ کے ساتھ نتائج بھی شیئر کرتے چلیں کہ فدا حسین نے میدان مار لیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے, 61,000 اور کچھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور یہ صرف یہ سیٹ کتنی ٹف تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تقریباً جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہار گئی ہے. 2 سیٹوں کا کہا جا رہا تھا کہ 2 سیٹوں پہ ٹف ٹائم ملے گا. ایک ووٹ جو ہے 5,000 10,000 روپے کے شناختی کارڈ لوگوں سے خرید لیے. جس طرح پتا چلا اسد کھوکر نے لوگوں کو ووٹ ڈالنے ہی نہیں دیا. اس جگہ پہ اس کے اپنے لوگ تھے, ان کو بھی پیسے دے کے جو انہوں نے پیسے کمائے تھے, یہ جو جب نوٹیں بنے تھے تو وہ پیسے لیے تھے 20-25 کروڑ, وہ لوگوں نے تقسیم کیے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کسی جگہ پہ قومی جو ہے اس میں لوگ بیچارے غریب بک بھی جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں نے بڑی غیرت مندی کا جو ہے وہ الحمدللہ ثبوت دیا ہے, انہوں نے ان کو ہر جگہ پہ ہرایا ہے. لیکن آئندہ کے لیے یہ تو ایک دفعہ جیت بھی جائے گا کہ یہ الیکشن چند مہینے کا الیکشن ہے, انشاءاللہ آئندہ یہ دونوں بھی کینڈیڈیٹ کبھی نہیں الیکشن میں آ سکیں گے. ہاں جی بالکل سر. اور اگر بات کر لیں تو سید آفتاب صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے کافی مارجن جو ہے, جیسے سر نے بتایا کہ ووٹ جو ہے ڈالنے ہی نہیں دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ووٹ جو ہے مس ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ ایک اور نتیجہ شیئر کرتے چلے, سردار سیف الدین نے 58,015 ووٹ لے کے جو ہے میدان مار لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں کامیاب ہو گئے ہیں. دوسری طرف اگر بات کرتے چلیں مخدوم زین حسین جو ہے قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے 46,963 ووٹ لیے ہیں اور وہ بھی کامیاب ہو گئے, جبکہ ان کے مقابلے میں محمد سلمان جو ہیں انہوں نے 40,104 ووٹ لیے ہیں. سر یہ 3 نتائج جو ہے فائنل ہو چکے ہیں. 3 میں سے صرف اور کون سی سیٹ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا, دوسری وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خطرہ ہے کہ یہاں سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی بھی ہو سکتی ہے یا یہ ہم سیٹ ہار سکتے ہیں؟ چلو یہ تو دیکھو یہ الیکشن میں یہ ہار جیت کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح پری پول ریگنگ بھی انہوں نے کی, ووٹ ہلکے سے دوسرے حلقوں میں ٹرانسفر کیے, خاص کر نوجوانوں کے ووٹ جو ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف پڑیں گے وہ انہوں نے وہ لسٹوں سے جو ہے نکلوا دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ایریاز کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام کروائے. پھر اس کے علاوہ اپنی مرضی کے انہوں نے جو ہے وہ ROs
लगवाए, प्रिजाइडिंग अफसर लगाए, सब कुछ करने के बावजूद ये जो रिजल्ट है, मैं समझता हूँ मैं अपनी कौम को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी का, जुर्रत का और गैरतमंदी का सबूत दिया है। चलें जी, 65% नताइज हमारे पास हमें मौसूल हो रहे हैं। 17 नशिस्तों पे अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब है। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप आखिर में गयूर अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी तरह हमारी कौम जाग गई तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और इंशाअल्लाह दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें किसी IMF किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इदारे से मदद की जरूरत नहीं होगी। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और उनका यही कहना था कि अगर बात कर लें कि IMF की बात कर ले, IMF से हमें निजात मिलती है तो हम जो है पाकिस्तान जो है ये तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, लेकिन अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। आप मेरे साथ रहिएगा।